बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमातना हम होम इकनॉमिक्स का कल हम लोगों ने जो है बाब नंबर 4 और 5 किया था और उसके सारे तफसीली सवालात भी हम लोग कर चुके हैं। तो अब जो है हम बाब नंबर 4 के कर रहे हैं मुख्तसर सवालात। तो इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात जो हैं जी ये कर रहे हैं हम लोग। इसमें सवाल नंबर 1 है, खाना पकाने के मकासद तहरीर कीजिए कि खाना जो है वो किस मकसद के लिए पकाया जाता है, उसके क्या मकासद है। ग़िज़ा ज़ूद हज़म और नरम होती है। खाना पकाने के जो मकासद है इसमें जो है ग़िज़ा ज़ूद हज़म और नरम हो जाती है। दूसरा ये कि ग़िज़ा खुश जायका यानी कि उसका जो जायका है वो बेहतर होता है और खुश रंग होती है। ग़िज़ा जरासीम से पाक होती है, जब आप उसे पकाते हैं तो वो बहुत से जरासीम से जो है वो पाक हो जाती है। ग़िज़ा के हजम मिक़दार में इजाफ़ा होता है, यानी कि इसके हजम और इसके मिक़दार दोनों चीज़ों में, जब इसमें गोश्त वगैरह डालते हैं, मसाला वगैरह डालते हैं तो इसकी मिक़दार में इजाफ़ा हो जाता है। ग़िज़ा की वैरायटी में भी इजाफ़ा किया जा सकता है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तड़ पकाने के तरीके कौन से हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि शोरबे वाली होती है उनको कौन कौन से तरीक़ों से आप पका सकते हैं। इसमें उबालना, भाप देना और दम पजीरी यानी कि दम पे रखकर, तो मुख्तलिफ तरह चीज़ों को जो है वो आप इन तरीक़ों से, इन 3 तरीक़ों से भी पका सकते हैं। अब हम आते हैं माइक्रोवेव अवन के फ़ायदे। देखिए माइक्रोवेव अवन जो है उसके क्या फ़ायदे हैं। खाना पकाने का ये जदीद साइंसी तरीका है, यानी कि ये एक साइंस की एक नई इजाद है माइक्रोवेव अवन, और ये जदीद यानी कि नया तरीका है खाना पकाने का, जिसमें बल्कि वो माइक्रोवेव्स में तब्दील हो जाती हैं। बल्कि वो जो यानी कि इसकी जो लेज़र शुआएँ हैं वो माइक्रोवेव्स में वेव्स में तब्दील हो जाती हैं। तवानाई की जो लहरें हैं उनमें ये बदलती हैं। तवानाई की ये लहरें खुराक के खुलियों को यानी कि उसके सेल्स को नरम बना देती हैं, जिससे खाना पकाने का दुरानिया जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब जो हम लोगों ने खाना 1.5 घंटे तक पकाना होता है वो कुछ ही मिनटों में जो है ये खाना बन जाता है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। खाना पेश करने के बुनियादी असूल। खाना पेश करने के बुनियादी असूल जो हैं वो बयान कीजिए, वो कौन से हैं। इसमें हैं, खाना पेश करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन जो हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। जो भी बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं, मेज़ या दस्तरखान खूबसूरती और दिलकशी से तरतीब देनी चाहिए, यानी कि मेज़ या दस्तरखान जो है वो खूबसूरत होना चाहिए। उसके ऊपर जो भी कुछ आप डालते हैं, कोई कपड़ा वगैरह या फिर कोई शीट वगैरह, वो भी बहुत अच्छी और जाज़िब नज़र होनी चाहिए और दिलकशी, मतलब देखने में वो खूबसूरत लगे। डिश या डोंगे में खाना गुंजाइश के मुताबिक डालना चाहिए, इतना भरा हुआ नहीं होना चाहिए कि खाना जो है वो बाहर आए। किसी भी डिश में या डोंगे में जो भी खाना आप डालते हैं वो गुंजाइश के मुताबिक होना चाहिए। डिश की सजावट बढ़ाने के लिए इसके ऊपर पुदीने, धनिया की चंद पत्तियाँ, हरी मिर्चियाँ, कटे हुए टमाटर सजा सकते हैं आप। यानी कि जो भी आप खाना बना रहे हैं उसकी सजावट को मज़ीद बेहतर करने के लिए इसके ऊपर आप पुदीने से, धनिया की चंद पत्तियों से, हरी मिर्चियाँ, कटे हुए टमाटर जो है आप सजा सकते हैं। मेज़ पर फूलों की आराइश से सजावट में इजाफा भी हो सकता है। सवाल नंबर 5, एक से ज़ायद अफराद के लिए ट्रे लगाने का तरीका लिखिए कि एक से ज़ायद अफराद जो हैं वो किस तरह ट्रे लगा सकते हैं। एक से ज़ायद अफराद के लिए प्लेटें और प्यालियाँ वगैरह ऊपर तले रखी जाती हैं। नैपकिन भी बाई जानिब इकट्ठे रखे जाते हैं। ट्रे में बर्तन लगाते वक्त देखिए कि कुंडों और चमचों का रुख एक ही जानिब हो। तो इससे कहते हैं कि जब आप ट्रे के ऊपर बर्तन लगाते हैं तो आप ये इस बात का ध्यान रखें कि उसमें जितने भी कुंडे या चम्मच हैं उसका जो रुख है वो एक तरफ होना चाहिए। अब बुफे अंदाज में खाना कैसे पेश किया जा सकता है। इस अंदाज में कम जगह में बहुत से मेहमानों को बआसानी खाना खिलाया जा सकता है, यानी कि जगह जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और उसमें बहुत से मेहमानों को आप आसानी से खाना खिला सकते हैं। इस अंदाज में बेतकल्लुफ़ी और अपनायत का इजहार होता है, यानी कि किसी भी किस्म का कोई तकल्लुफ़ जो है वो इसमें नहीं होता, और अपनायत यानी कि इससे जो है वो अपनेपन का एहसास पैदा होता है, क्योंकि खाना चलते फिरते अपनी मदद आपके तक खाया जाता है। इस तरह से जो है आप चलते फिरते अपनी मदद के तहत जो है वो खाना खा सकते हैं। मेज़ पोश, नैपकिन या टिश्यू पेपर और फूलों की आराइश से माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। तो नैपकिन या टिश्यू पेपर या फिर फूलों की आराइश और सजावट से जो है वो आप अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं। अब हम आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ।
खुराक को स्टोर करने के अवामिल कौन से हैं? स्टोर करने की जगह बावर्ची खाने के करीब होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप खुराक स्टोर करते हैं उसकी जो जगह है वो बावर्ची खाने के बिल्कुल पास होनी चाहिए, बिल्कुल करीब होनी चाहिए। स्टोर के दरवाजे और खिड़कियों पर तार की जाली लगी होनी चाहिए, यानी कि जिस जगह पर आप अपने खाने को, चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं उसके दरवाजे या खिड़कियों पर तार की जाली जो है वो लगी होनी चाहिए। खुराक को स्टोर करने की जगह और तमाम अलमारियाँ भी साफ़ होनी चाहिए। तो जितनी खुराक को आप स्टोर करते हैं वो जगह और अलमारियाँ जो हैं वो सब साफ़ होनी चाहिए। चूहों, लाल बेग और दीगर कीड़े मकोड़े जो हैं हाँ जी, दीगर कीड़े मकोड़ों पर गहरी नज़र रखनी चाहिए और इनकी मौजूदगी की सूरत में इनका खात्मा भी किया जा सकता है। अब हम आते हैं, ये आपका बाब नंबर 4 था जिसके के मुख्तसर सवालात करवाए गए थे आपको। अब हम आते हैं बाब नंबर 5 की तरफ। ये भी आपको मुकम्मल इसके तफसीली सवालात करवाए जा चुके हैं। बच्चों की निगहदाश्त और नशोनुमा का तारुफ, बाब नंबर 5 और इसके मुख्तसर सवालात के जवाब। इसमें सवाल नंबर 1 है, नशोनुमा की तारीफ़ कीजिए। तबई उम्र में इजाफे के साथ साथ किसी फ़र्द के कद्दो-कामत जिस्मानी ढांचे में मरहलावार और ख़ास तनासब से जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं इन्हीं नशोनुमा कहते हैं। तबई उम्र में यानी कि वक्त के साथ साथ इंसान की जो उम्र बढ़ती जाती है उसमें जो इजाफा होता जाता है, इसमें किसी फ़र्द के कद्दो-कामत यानी कि उसके कद, उसका जो जिस्मानी ढांचा है उसमें मरहलावार और ख़ास तनासब से जो तब्दीलियाँ, मरहलावार यानी कि आहिस्ता आहिस्ता या एक ख़ास तनासब से जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं उन्हें नशोनुमा कहते हैं। नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की शनाख्त कीजिए। नशोनुमा पर असर अंदाज होने वाले अवामिल जो हैं वो मुंदरजा ज़ैन हैं। नंबर 1 इनफरादी अवामिल, ज़ुराती अवामिल और फिर मौशरती अवामिल। तो ये 3 किस्म के अवामिल हैं। नंबर 3 इंसानी नशोनुमा पर विरासत के असरात बयान कीजिए। इंसानी नशोनुमा पर 2 अवामिल जो हैं वो असरअंदाज होते हैं, यानी कि विरासत के 2 अवामिल असरअंदाज होते हैं। एक होती है विरासत की नशोनुमा और दूसरे होते हैं माहौल से मुताबिक नशोनुमा। तो ये 2 किस्म के असरात जो है ये इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब हम आते हैं इसके आगे क्वेश्चन की तरफ। नशोनुमा पर माहौल के असरात। नशोनुमा पर माहौल के असरात का जायज़ा लें। नंबर 1 जिस्मानी नशोनुमा, नंबर 2 असराती नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा, मौशरती नशोनुमा और जज्बाती नशोनुमा। तो ये जो नशोनुमा है इसके ऊपर माहौल के जो हैं ये असरात हैं। एक तो जिस्म की नशोनुमा, अज़ू की नशोनुमा, ज़हन की, मौशे की, यानी कि जिस तरीके से आप अपने मौशे में रह रहे हैं उस तरीके से आपकी नशोनुमा कैसी हो रही है, और जज्बाती यानी कि आपके जो जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, उन सब की नशोनुमा कैसी है। इंसानी सेहत पर मुनासिब नशोनुमा के असरात लिखिए। बच्चे अमूमन सेहतमंद, पुरजोश, सेहतमंद और ताकतवर होते हैं। कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अमूमन सेहतमंद, पुरजोश और ताकतवर होते हैं। बच्चे अपनी ताकत का इस्तेमाल मुस्बत तरीके से करते हैं, यानी कि जो भी कोई ताकत उनके अंदर मौजूद है वो उसका इस्तेमाल मुस्बत तरीके से, यानी कि खेल कूद में करना, कोई ड्रामा वगैरह करना, कुछ प्ले करना, तो इस तरह की छोटी छोटी गेम्स में जो है वो उसका इस्तेमाल मुस्बत तरीके से करते हैं और फिर वो उससे कुछ सीखते भी हैं। वो माशरे के दीगर अफराद से बेहतर सलूक करते हैं। तो माशरे के जो लोग होते हैं वो उनके साथ बेहतर सलूक रवा रखना चाहते हैं। बच्चे मेहनत और लगन से काम करते हैं, तो अपनी नाकामियों को खुशदिली से कबूल भी करते हैं। तो इंसान की सेहत पर जो मुनासिब नशोनुमा होती है, यानी कि अगर आपकी नशोनुमा बेहतर हो रही है तो आप में ये सारी की सारी क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं। नशो और नमू में फ़र्क बताएं। नशो की इस्तिलाह अफ़ाल की तब्दीली से मुतल्लिक़ होती है, यानी कि नशो जो है उसकी जो इस्तिलाह है वो ये है कि आपके अफ़ाल की तब्दीली है, यानी कि आपके काम में मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस होते हैं। ये इंसानी जिस्म की ऐसी तब्दीलियाँ हैं जिससे काम करने की सलाहियत में इजाफा होता है। तो ये इंसान के जिस्म के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ पैदा करता है जिससे जो है आपके अंदर काम करने की सलाहियत जो है उसमें इजाफा होता है। नमू की इस्तिलाह रवायती तौर पर जिस्मानी तब्दीलियों से मुतल्लिक़ है जो उम्र के मुख्तलिफ़ अदवार में नमूदार होती हैं। इसमें नए हुलियात की तमीर और इसमें नए नए जो हुलिये हैं वो उनकी तमीर होती है, वो बढ़ती हैं और जिस्मानी अफसाइश जो है वो शामिल है। तो क्लास ये था आपका चैप्टर नंबर 4, यानी कि चैप्टर 4 और 5 का जो है आपके मुख्तसर सवालात थे। तो अब हम जो है मुबादियात होम इकनॉमिक्स में आपको करवा रहे हैं बाब नंबर 6 नशोनुमा की खसूसियात। हाँ जी, बाब नंबर 6 में नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। सफ़ा नंबर 138 पर 138 पर आपका जो है ये क्वेश्चन है और
اس کی جو ہے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ ایریاز آف ڈیولپمنٹ، شخصیت کے مختلف پہلوؤں میں مسلسل تبدیلیاں اور نشو و نما جاری رہتی ہے۔ انسان کی شخصیت جو ہے اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی پہلو ہیں اس میں بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ مسلسل ہوتی ہیں اور نشو و نما جو ہے وہ بھی جاری رہتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ عمل ہے، یعنی کہ ایک مشکل عمل ہے جو ایک تسلسل اور ترتیب سے ہوتا ہے۔ تسلسل مطلب یہ جو جاری رہنے والا جو ہے یہ سلسلہ ہے اور اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور ایک ترتیب سے جو ہے یہ بڑھتا جاتا ہے، یہ نشو و نما ہوتی ہے۔ نشو و نما سے مراد انسانی جسم کی اٹھان، جسمانی تقاضوں اور جسمانی ڈھانچے، وزن اور قد و قامت سے ہی نہیں بلکہ ہر فرد کی شخصیت گوناگون خصوصیات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نشو و نما سے مراد اصل میں آپ کے جسم کے کچھ حصوں کا بڑھنا، ان کی جسمانی تقاضے یعنی کہ آپ کے جسم کے کچھ تقاضوں کا پورا کرنا، جسمانی ڈھانچے کا بننا، آپ کا وزن اور قد و قامت سے ہی نہیں ہے بلکہ ہر فرد کی جو شخصیت ہے اس میں جو کچھ بھی خصوصیات ہیں، جو خوبیاں ہیں، یہ ان سب کا مجموعہ بھی ہوتی ہے، جس میں جسمانی خصوصیات کے علاوہ اخلاقی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی خصوصیات شامل ہیں۔ اس میں جسم کے خصوصیات کے علاوہ کچھ دوسری خصوصیات بھی ہیں جو کہ آپ کے عضو کی، آپ کے ذہن کی، آپ کے جذبات کی اور معاشرتی خصوصیات کے، آپ معاشرے میں کس طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، وہ تمام خصوصیات جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یوں نشو و نما کا تعلق مختلف پہلوؤں سے ہے جو ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نشو و نما کے مختلف پہلو درج ذیل ہیں: جسمانی نشو و نما، فزیکل ڈیولپمنٹ، اصلاحی نشو و نما، موٹر ڈیولپمنٹ، ذہنی نشو و نما، کوگنیٹو جو ہے ڈیولپمنٹ، اور معاشرتی نشو و نما، سوشل ڈیولپمنٹ، اینڈ جذباتی نشو و نما، ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ اب ہم آتے ہیں جسمانی نشو و نما یعنی کہ فزیکل ڈیولپمنٹ۔ جسمانی نشو و نما سے مراد بچے کے جسمانی ڈھانچے کی اندرونی اور بیرونی ساخت کی نشو و نما سے ہے۔ جسم کی نشو و نما سے مراد بچے کے جو جسم کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر کے اور اس کے باہر کی جتنی بھی ساخت ہے اس کی نشو و نما ہے، اس کا بڑھنا ہے۔ اس میں بچے کی جسامت، مثلا اس کا موٹاپا، اس کا موٹاپن، اس کا پتلا، اس کا بڈول اور چاقو جوبن یعنی کہ چست جو دماغ ہے، یہ سب شامل ہیں۔ جسمانی حالت یا کیفیت میں یعنی کہ جسم کی جو حالت یا کیفیت ہے، مثلا بیمار، صحت مند، مضبوط اور طاقتور وغیرہ۔ اس کے علاوہ بچے کا وزن، رنگت اور اس کے نقوش اور بالوں کی ساخت وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی نشو و نما میں جو ہے اس کی جسم کی حالت یا اس کی جسمانی کیفیت کے علاوہ اگر کوئی چیز شامل ہے تو وہ اس کا وزن ہے، اس کا رنگ ہے، اس کے نقش ہیں اور اس کے بالوں کی ساخت بھی ہے۔ اس نشو و نما کا خاص تعلق ماحول، خوراک، ورزش اور اس کے مشغلوں سے ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصلاحی نشو و نما یعنی کہ اس کی موٹر ڈیولپمنٹ، عضو کی نشو و نما۔ اصلاحی نشو و نما سے مراد بچے کے عضلات کی نشو و نما ہے، یعنی کہ اس کے جو عضو ہیں اس کی نشو و نما، اس کا تعلق بچے کے پٹھوں اور رگوں کی نشو و نما، جسم پر مختلف عمر میں جو ہے مختلف حالتوں میں قابو رکھنے اور جسم کو متوازن رکھنے کی اہلیت پر ہوتا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ بچوں کے پٹھوں سے، اس کی رگوں کی نشو و نما سے ہے۔ پھر اس کے جسم پر مختلف عمر میں جو کہ مختلف حالتیں ہیں وہ ان کو قابو میں رکھتا ہے اور پھر جسم کو متوازن بھی رکھتا ہے، مثلا کھڑے ہونے، بھاگنے، بیٹھنے، کھیلنے، پکڑنے یا جسمانی کام کرنے کے طریقے اور استطاعت سے جسمانی پٹھوں کی کمزوری یا مضبوطی کا اظہار ہوتا ہے۔ بچہ جب کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، کھیلتا کودتا ہے، کھاتا پیتا ہے تو اس سے جو ہے اس کے پٹھوں کی کمزوری یا مضبوطی کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ذہنی نشو و نما کی طرف۔ ذہنی نشو و نما سے مراد بچے کی عقل، شعور، ذہانت، یاد رکھنے، سمجھنے، سمجھانے، سوچنے اور غور و خوض کی نشو و نما سے ہے۔ یعنی کہ ذہن کی نشو و نما میں جو چیز شامل ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی جو عقل و شعور ہے، اس کی عقل کیسی ہے، اس کی سوچ سمجھ کیسی ہے، اس کا ذہن کیسا ہے، وہ کسی چیز کو اچھے طریقے سے یاد رکھ سکتا ہے یا نہیں، یا پھر اسے سوچنے، سمجھانے اور غور و خوض چیزوں کے اوپر یا باتوں کے اوپر غور کرنا، یہ سب اس کی نشو و نما میں شامل ہے، جس کا مثال بچے کے خاصے ہمسا، مثلا اس کے دیکھنے کے، اس کے سننے اور اس کے محسوس کرنے کی حس پر ہوتا ہے۔ ذہنی نشو و نما بچے کی شخصیت پر گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب کرتی ہے۔ ذہن کی نشو و نما سے ہی جو ہے وہ اس کی شخصیت پر گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں معاشرتی نشو و نما، سوشل ڈیولپمنٹ۔ عمر کے مختلف حصے میں بچے کا گھر کے افراد اور باہر کے لوگوں کے ساتھ مل جل کا رویہ اور ان سے باہمی تعلقات اس کی معاشرتی نشو و نما کہلاتی ہے۔
عمر کے مختلف حصوں میں بچے جو ہیں وہ گھر کے افراد یا گھر کے باہر کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کیسا اپنا میل جول رکھتا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، ان سب سے جو ہے اس کے تعلقات کی معاشرتی نشو نما ہوتی ہے، یعنی کہ معاشرے میں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا وقت گزار سکتا ہے اور کن اصولوں کے مطابق وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا میل جول رکھ سکتا ہے، جس کے لیے 3 امر ضروری ہیں، یعنی دوسروں کو قبول کرنا، کہ دوسرے کیسے بھی ہیں انہیں قبول کرنا، جس کے لیے قوت برداشت ایک شرط ہے، کہ اس میں ایک امر تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو قبول کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص، اگر آپ کسی ادارے میں یا کسی ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ کچھ لوگ آپ کے ناپسندیدہ بھی ہیں، تو ان کے لیے آپ کے پاس صرف اور صرف قوت برداشت ہوگی کہ انہیں جو ہے وہ برداشت کرنا ایک شرط ہے۔ دوسروں کی نگاہوں میں مقبول ہونا، دوسرا امر یہ ہے کہ کیا آپ دوسروں کی نگاہوں میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، جس کے لیے پسندیدہ ادب آداب، یعنی کہ بہتر آپ کا رویہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہو، آپ جو ہے وہ ادب آداب کے مالک ہوں اور اسی طرح کے طور طریقوں کو اپنائیں بھی، اور دوستی کا رویہ، اور تیسرا رویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوستی کا رویہ، آپ جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یا آپ کا ان کے ساتھ رویہ دوستانہ یا پھر اچھا ہے، جس کے لیے پیار و محبت اور احساس ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں جذباتی نشو و نما کی طرف، ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ جذباتی نشو و نما سے مراد ہر قسم کے جذبات یا احساسات ہیں، آپ کی جتنی بھی فیلنگز ہیں، جتنے بھی احساسات ہیں آپ کے، وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق کسی بھی طرح کے احساسات کی نشو و نما، ان احساسات کے اظہار کے مناسب طریقے اور ان پر قابو پانے کی اہلیت ہے، یعنی کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یا جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آیا ان کے ساتھ آپ کی فیلنگز کیسی ہیں اور پھر ان کا اظہار آپ کس طرح سے کرتے ہیں اور پھر ان پر قابو بھی کیسے پاتے ہیں۔ مثلاً پیار، غصے، حسد، نفرت، خوشی اور غمی کے جذبات کو کھلم کھلا چلا کر ظاہر کرنا، کہ کیا آپ کو کسی پر غصہ ہے یا حسد ہے یا نفرت ہے، تو کیا آپ دوسروں کے سامنے اس کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں، اور جذبات کی نشو و نما پر کسی حد تک قابو پا لینا نشو و نما کی تقویت کی نشانی ہے، یعنی کہ اگر آپ تو اس کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں یہ بات درست ہے، یا پھر آپ اس پر قابو پا بھی سکتے ہیں، یعنی کہ اس پر بھی جو ہے وہ آپ کی قوت برداشت آتی ہے۔ تو جی یہ تھا آپ کا سوال نمبر 1 تفصیلی سوال تھا، جو کہ صفحہ نمبر 138 پر ہے، اور صفحہ نمبر 138 سے صفحہ نمبر 139 پر جو ہے 139 پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں لانگ کوشچن نمبر 2، تفصیلی سوال نمبر 2، نوزائیدگی کا دور۔ صفحہ نمبر 140 پر جو ہے یہ آپ کا سوال ہے، نوزائیدگی کا دور۔ نوزائیدگی کی تکنیکی اصطلاح نومولود بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ نومولود بچے جو کہ ابھی بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں، جو ابھی پیدا ہوئے ہوتے ہیں، تو نوزائیدگی کی تکنیکی اصطلاح جو ہے یہ ان بچوں کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ نوزائیدگی کی مدت پیدائش سے 4 ہفتے تک جاری رہتی ہے، مطلب 1 ماہ تک جو ہے وہ بچے کو آپ نوزائیدہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی پیدائش کی جو ہے وہ 4 ہفتے تک، اور 4 ہفتے تک تقریباً 1 ماہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک بچہ اپنے آپ کو نئے ماحول میں ڈھال لیتا ہے، یعنی کہ جس ماحول میں وہ آیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتا، اگر وہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا، بلکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا پورا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھال دیتا ہے۔ نوزائیدگی کے دور کی نشو و نما، اس دور کی نشو و نما درج ذیل عوامل پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے پیدائش کے وقت بچے کی جسمانی نشو و نما، فزیکل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ ایٹ برتھ، کہ اس کی جو ہے وہ پیدائش کے وقت اس کی جسم کی نشو و نما کس طرح کی ہے، مطلب اس کی جسامت۔ نوزائیدہ کے پٹھے نرم اور چھوٹے ہوتے ہیں، نوزائیدہ بچے جو ہوتے ہیں ان کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نرم اور بہت چھوٹے ہوتے ہیں، خصوصاً ٹانگوں اور گردن کے پٹھوں کی نشو و نما ہاتھوں اور بازوؤں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اس کی جو ٹانگوں اور گردن کی نشو و نما ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھوں اور اس کے بازوؤں کی نسبت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، یعنی کہ یہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ ہڈیاں بھی ان کی نرم اور لچکدار ہوتی ہیں، جو بآسانی مڑ سکتی ہیں، تو ان کی ہڈیاں اس قدر نرم اور لچکدار ہوتی ہیں کہ آپ انہیں بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ موڑ سکتے ہیں، یعنی کہ ہڈیاں جو ہیں ان کی مضبوط یا ٹھوس نہیں ہوتی۔ جلد بھی ان کی بہت نرم و نازک ہوتی ہے، بال نرم اور چمکدار ہوتے ہیں، اور آنکھوں کی رنگت ان کی براؤن، کالی یا نیلاہٹ مائل گرے ہوتی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ 3 رنگ ہیں جو نوزائیدہ بچوں کے، جو پیدا ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے، ان کی براؤن، کالی یا نیلاہٹ مائل گرے رنگت کی جو ہے وہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے وزن کی طرف۔ پیدائش کے وقت بچے کا وزن عام طور پر 3.5 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ پیدائش کے ابتدائی چند دنوں میں بچے کا وزن کم ہوتا ہے، لیکن دوسرے ہفتے سے اس کا وزن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ قد اور لمبائی۔ پیدائش کے وقت بچے کا قد
یا اس کی لمبائی جو ہے وہ 50 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ لڑکوں کا قد لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ جسمانی حرکات اور سرگرمیاں پیدائش کے وقت بچوں کو دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے زیادہ تر جو ہے وہ دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رونے کے علاوہ چند مزید حرکات کرنے کے قابل ہوتا ہے، مطلب روتے تو یہ ہیں ہی لیکن اس کے علاوہ کچھ مزید حرکتیں بھی ہوتی ہیں جو شامل ہوتی ہیں اور ان حرکات کو کرنے کے قابل ہوتے ہیں، مثلا دن میں کئی مرتبہ سونا، جاگنا، بازو، پاؤں اور سر ہلانا، جمائی، ہچکی، چھینک اور ڈکار وغیرہ لینا، مختلف آوازوں، روشنی، ذائقے، خوشبو اور چھونے کو محسوس کرنا وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ نوزائیدہ بچے جو ہیں وہ پیدائش کے وقت کرتے ہیں۔ بچے کی ایسی حرکات جو عموماً پیدائش کے بعد کر سکتا ہے، ان کو غیر شعوری اور اضطراری رد عمل کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ ریفلیکسز اینڈ ریفلیکسز ایکشن۔ یہ رد عمل شعوری یا ارادی نہیں ہوتے، یعنی کہ جو کچھ بھی یہ رد عمل کرتے ہیں یہ ارادتاً نہیں ہوتے بلکہ یہ خود کار ہوتے ہیں، مطلب خود بخود جو ہے وہ بچے سے ہوتے ہیں اور بچہ یہ اضطراری رد عمل اپنی حفاظت کے لیے کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل کچھ رد عمل نوزائیدہ بچے میں 3 ماہ تک برقرار رہتے ہیں، یعنی کہ پیدا ہونے کے 3 ماہ بعد تک کچھ رد عمل ایسے ہیں، کچھ ریئیکشن ایسے ہیں جو وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ تبدیل ہوتے جاتے ہیں، مثلاً چوسنے اور نگلنے کے طرز عمل۔ تو جو ہی نوزائیدہ کے منہ میں کوئی بھی چیز ڈالی جائے تو وہ رد عمل کے طور پر اس کو جو ہے چوسنے یا نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بنیادی جبلت یعنی کہ روٹنگ ریفلیکس، جیسے ہی بچے کے گال کو چھوا جاتا ہے وہ اپنے سر کو موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ پکڑنے کا رد عمل، جب بھی نوزائیدہ کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز پکڑائی جاتی ہے وہ غیر شعوری طور پر اس کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ چلنے کی غیر شعوری کوشش یعنی کہ واکنگ ریفلیکس، بچے کو اگر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ چلنے کے انداز میں کبھی ایک پاؤں اور کبھی دوسرا پاؤں جو ہے وہ زمین پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ گرنے کا اضطراری عمل، فالنگ اور مورو ریفلیکس، یعنی کہ بچہ اچانک اونچی آواز میں اور چکا چوندھ روشنی سے ڈر جاتا ہے، یعنی کہ اس طرح کا جو بچہ ہے وہ زیادہ تر اونچی آواز سے یا پھر بہت زیادہ روشنی سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں اور غیر شعوری طور پر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ گر جائے گا، یعنی کہ وہ اسے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ کہیں زمین پر گر نہ جائے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے بازو پھیلانے، ہاتھ کھولنے اور کسی بھی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم حسیات کی طرف، یعنی کہ اس کے سینسز میں اس کے دیکھنے کی حس جو ہے، سینس آف سینگ، نوزائیدہ بچہ دیکھ سکتا ہے مگر اس کا مرکز نگاہ صرف 20 سینٹی میٹر تک ہی محدود ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ جو ہے وہ نوزائیدہ بچہ، پیدائشی بچہ، وہ دیکھ تو سکتا ہے لیکن اس کی نگاہ کا مرکز یعنی کہ کہاں تک یہ دیکھ سکتا ہے تو وہ صرف 20 سینٹی میٹر تک جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ وہ صرف ان اشیاء کو دیکھتا ہے جو اس کے قریب ترین ہوتی ہیں، یعنی کہ جو چیزیں اس کے قریب ہوتی ہیں وہ صرف انہیں دیکھتا ہے۔ وہ روشنی کی جانب بھی دیکھ سکتا ہے مگر دور کی چیزیں اس کی توجہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتی۔ اب آتے ہیں سننے کی حس۔ نوزائیدہ سن سکتا ہے، سن بھی سکتے ہیں کسی بھی آواز کے رد عمل کے طور پر اپنی آنکھیں جھپکاتا، پاؤں یا پھر بازوؤں کو جھٹکنا یا پھر ٹھنڈی سانس پڑتا ہے۔ وہ بلند آواز سے ڈر کر دودھ پینا بھی چھوڑ دیتا ہے اور رو پڑتا ہے۔ تو نوزائیدہ بچے جو ہیں وہ تقریباً اسی طرح کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور اگر وہ رو رہا ہے تو ماں کی آواز سن کر چپ بھی ہو جاتا ہے۔ سونگھنے اور چکھنے کی حس، نوزائیدہ خوشبودار اور ذائقے سے بھی روشناس ہوتا ہے۔ ناگوار بو سے بچہ اپنا منہ دوسری جانب کر لیتا ہے، دودھ کی خوشبو کو اپنی جانب کشش دلاتی ہے اور وہ اپنا منہ کھول دیتا ہے۔ چھونے کی حس، نوزائیدہ میں چھونے کی حس بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ درد کا احساس کر کے اپنی کروٹ بدلنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اگر نہانے کا پانی زیادہ گرم یا ٹھنڈا ہو تو وہ رونے بھی لگتا ہے۔ جب کوئی اسے اپنی گود میں اٹھاتا ہے تو وہ زیادہ مطمئن اور خوش ہوتا ہے۔ اب آتی ہے نیند۔ نوزائیدہ بچہ اپنا بیشتر وقت سونے میں ہی گزارتے ہیں اور صرف بھوک کے اوقات میں جاگتے ہیں۔ نیند کے وقت ہر بچے جو ہیں اپنی عادات کے مطابق ہوتے ہیں مگر عام طور پر نوزائیدہ بچے 20 سے 24 گھنٹے تک سوتے ہیں۔ کچھ بچے ایک وقت میں 5 گھنٹے تک بھی سو سکتے ہیں جبکہ چند بچے صرف 2 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں۔ 3 ماہ کی عمر کے بعد بچے دن اور رات میں فرق محسوس کرنے لگتے ہیں اور رات کو زیادہ سوتے ہیں کیونکہ دن میں روشنی اور شور کے باعث ان کی نیند جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم ویپنگ۔ تمام نوزائیدہ بچے روتے ہیں، رونا ہی ان کا واحد ذریعہ اظہار ہے۔
جتنے نوزائیدہ بچے ہیں وہ تقریباً زیادہ تر روتے ہیں اور ان کا جو اظہار ہے وہ صرف رونا ہی ہے، یعنی انہیں اگر بھوک محسوس ہوتی ہے یا درد محسوس ہوتی ہے تو وہ رو کر جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ نوزائیدہ اپنی ضروریات کے لیے روتا ہے جب اسے بھوک یا پیاس لگتی ہو، غیر آرام دہ حالت اور یا درد تکلیف میں ہو، اندھیرے سے خوف محسوس کرے یا تنہائی کا احساس کرے۔ پیٹ میں گیس کی وجہ سے یا اونچی آواز سے بھی بچے ڈر جاتے ہیں۔ بچے کو گلے لگا کر نرم آواز سے چپ کرایا جا سکتا ہے یا پھر اس کی غیر آرام دہ حالت کی وجہ جان کر اس کو حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ 3 سے 4 ہفتے کے بچے جب بھی روتے ہیں ان کے آنسو نہیں نکلتے، یعنی کہ 3 سے 4 ہفتے کے بچے، 1 ماہ کے بچے جب کبھی روتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، صرف ان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ لیکن کچھ بڑے بچے آنسو کے بغیر اس وقت روتے ہیں جب وہ صرف توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا یہ جو ہے سوال نمبر 2 نوزائیدگی کا دور، یہ آپ کا کوسچن شروع ہوتا ہے 140 پر۔ نوزائیدگی کا دور ایک دفعہ پھر سے آپ دیکھ لیں، 140 سے آپ کا یہ جو کوسچن ہے 143 پر آ کر جو ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 3 شروع کرتے ہیں، شیر ہارگی اور طفولیت کا دور۔ انسانی نشو و نما کا یہ دور محتاجی اور انحصاری سے خود مختاری کا دور ہے، یعنی کہ انسان کی نشو و نما جتنی بھی ہو رہی ہوتی ہے، جس میں اس کے قد و قامت کا بڑھنا اور جسم کے عضو کا بڑھنا، یہ دور جو ہے محتاجی اور انحصاری سے، محتاجی سے یہ دور دور ہو جاتا ہے اور اس عمر میں جو ہے وہ بچے زیادہ تر خود مختار ہو جاتے ہیں، جس میں بچہ کھانے، حرکات کرنے اور بولنے میں خود مختار ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ خود کھا بھی سکتا ہے، کچھ حرکتیں بھی اس طرح کی کر سکتا ہے اور بولنے کی بھی سکت ہوتی ہے اس کے اندر۔ شیر ہارگی کے دور کی نشو و نما ڈیولپمنٹ ڈیورنگ انفینسی میں ہم لوگ جسمانی اور عضلاتی نشو و نما، یعنی کہ دور پیدائش سے 3 سال کی عمر تک ہوتا ہے۔ یہ آپ کی یہ بچے کی پیدائش کے دور سے لے کر 3 سال تک کی یہ عمر ہوتی ہے اور پیدائش سے ہی اس کی جسمانی نشو و نما میں تیزی آتی ہے، مگر جسمانی ڈھانچے کی افزائش عمر کے ہر دور میں مختلف رفتار سے ہوتی ہے۔ جو بھی جسمانی ڈھانچہ ہوتا ہے اس کی افزائش اس کی عمر کے ہر دور میں اس کی رفتار جو ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے۔ مثلا نو مولود کی نشو و نما سر سے پاؤں کی جانب ہوتی ہے، جتنے بھی نو مولود کی نشو و نما ہے، نو مولود بچے ہیں ان کی جتنی بھی نشو و نما ہے وہ سر سے پاؤں کی جانب ہوتی ہے۔ نو مولود کا سر باقی جسم کی نسبت بڑا ہوتا ہے، تو نو مولود جو بچہ ہے اس کا جو سر ہے وہ باقی جسم کی نسبت جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ٹانگیں اور بازو متناسب ہوتے ہیں، یعنی کہ بعد میں جو ہے وہ ان میں ایک خاص قسم کا تناسب پیدا ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کے دانت نہیں ہوتے، لیکن شیر ہارگی میں اس کے دانت بھی نکلنے لگتے ہیں۔ بچے کے نظام انہضام، یعنی کہ اس کے ہضم کرنے کا نظام جو ہے، اس کا نظام تنفس، اس کے اخراج کا نظام، اعصاب کا نظام، عضو کا نظام اور دوران خون وغیرہ بھی، ان سب چیزوں میں بھی جو ہے ایک واضح تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ نو مولود اور 1 ماہ کے بچے کے دل کی دھڑکن کی رفتار تقریباً 100 سے 140 مرتبہ فی منٹ ہوتی ہے۔ نو مولود یا پھر 1 ماہ کا جو بچہ ہے اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اور یہ تقریباً 100 سے 140 مرتبہ فی منٹ ہوتی ہے۔ 1 منٹ میں یہ 100 سے 140 مرتبہ دھڑکتا ہے، جو بتدریج کم ہوتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ کم ہوتی ہے، جبکہ ایک بالغ شخص کے دل کی دھڑکن کی رفتار 72 مرتبہ فی منٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک نارمل شخص جو ہے اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ 1 منٹ میں 72 مرتبہ ہوتی ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کا وزن 72.2 سے 63.3 کلو گرام یا ہے، جو 1 سال میں بڑھ کر 9.7 کلو گرام، یعنی کہ 3 گنا جو ہے وہ 1 سال میں بڑھتا ہے۔ 1 ماہ کا بچہ زیادہ تر گردن کو دائیں بائیں موڑتا ہے۔ 1 ماہ کا جو بچہ اس کی گردن جو ہے وہ زیادہ تر دائیں یا بائیں مڑتی ہے۔ 5 ماہ کا بچہ اپنی گردن کو قابو کرنا سیکھ جاتا ہے اور 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ کروٹ لینا سیکھ جاتا ہے۔ 7 ماہ کی عمر میں بچہ کسی چیز کا سہارا لے کر بیٹھتا ہے اور 10 ماہ کا بچہ کسی سہارے سے کھڑا ہوتا ہے۔ 1 سال کا بچہ بغیر سہارے کے چند قدم چلتا ہے اور پھر گر پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ چلنا سیکھ جاتا ہے۔ 2.5 سے 3 سال کا بچہ جس کو سیدھا کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے، موسیقی کے ساتھ تھرکتا، گیند پھینکتا، پکڑتا اور اچھلتا کودتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 2.5 سے 3 سال کے بچے کی حرکات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی ذہنی نشو و نما کی طرف۔ پیدائش کے بعد ابتدائی ایام، یعنی کہ جو شروع کے دن ہیں، اس میں بچہ زیادہ تر رونے کی آوازیں نکالتے ہیں۔ اس میں جتنے بھی بچے ہیں وہ زیادہ تر آوازیں ایسی نکالتے ہیں کہ جس میں وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر آوازیں سادہ نوعیت کی ہوتی ہیں، مثلا خوشی سے کلکاریاں مارنا، گیلا ہونے یا بھوک لگنے پر رونا، جمائیاں لینا، چھینکنا یا کھانسنا وغیرہ۔ آہستہ آہستہ وہ ایسی آوازیں نکالتا ہے جو الفاظ سے مشابہ ہوتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اس طرح کی آوازیں اپنے منہ سے نکالتا ہے جیسے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ الفاظ
الفاظ منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی آوازیں ہوتی ہیں جو کہ مختلف قسم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ شروع میں بچے ایک لفظی جملے بولتے ہیں، مثلا پانی کو جو ہے وہ کم، ماں کو اماں، نئی، دودھ کو جو ہے وہ مختلف قسم کی آوازوں سے جو ہے وہ بلاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 18 ماہ کی عمر میں بچہ تقریباً 10 الفاظ بول سکتا ہے۔ 2 سال کی عمر تک وہ تقریباً 30 الفاظ سیکھ جاتا ہے، مگر 200 سے 300 الفاظ تک سمجھ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ الفاظ جو ہے وہ سیکھ تو جاتا ہے، لیکن جو زیادہ تر وہ سمجھتا ہے وہ 200 سے 300 الفاظ ہیں۔ بچوں کا ذخیرہ الفاظ ذہانت، ان کے ماحول، ان کے سیکھنے کے موقع اور تحریک کی بنا پر کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تحریک کی بنا پر یعنی کہ جو حرکات ان کے اندر ہوتی ہیں، جس میں ان کی گیمز وغیرہ یا دوسری چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو وہ ان کے کم یا زیادہ ہونے پر بھی ہوتا ہے۔ لڑکیاں عموماً جلد اور زیادہ بات چیت کر سکتی ہیں۔ معاشرتی اور جذباتی نشو و نما۔ بچے کی معاشرتی نشو و نما کا آغاز پیدائش کے بعد ماں کی تربیت سے ہوتا ہے۔ اب معاشرے میں وہ کس طرح سے رہتے ہیں یا معاشرے کے مطابق ان کی نشو و نما کیسی ہوتی ہے، تو اس کا آغاز جو ہے ان کے پیدائش کے بعد ماں کی تربیت سے ہوتا ہے۔ ماں کی خوشی یا پریشانی، ماحول کا خوشگوار یا ناخوشگوار ہونا، بچے سے سلوک و گفتگو وغیرہ بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کے دیگر افراد یعنی والد، بہن، بھائی اور بزرگوں کا رویہ اور رابطہ بھی بچے کی معاشرتی نشو و نما پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے جو دیگر افراد ہیں، جس میں ان کے والد، ان کے بہن بھائی یا پھر بزرگوں کا رویہ کیسا ہے، رابطہ بچے کا کیسا ہوتا ہے معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نشو و نما پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ زندگی کے ابتدائی 6 ماہ بچے کی معاشرتی اور جذباتی نشو و نما کے حوالے سے زیادہ قابل ذکر نہیں ہوتے۔ پہلے 6 ماہ جو ہیں وہ اس کی معاشرے یعنی کہ معاشرے میں کس طریقے سے وہ رہتا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے، وہ کیا کچھ سیکھتا ہے، معاشرتی اور جذباتی اس کی فیلنگز کے حوالے سے جو ہے ان کا یہ زیادہ قابل ذکر نہیں ہوتے، یعنی کہ یہ زیادہ جو ہے ان پر بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن 6 سے 18 ماہ کی عمر میں بچہ دوسروں کی موجودگی کا احساس ضرور کرتا ہے، یعنی کہ 6 سے 18 ماہ کی عمر کا جو بچہ ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اپنے رشتے ناتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اکیلا ہی کھیلنا پسند کرتا ہے، بچہ اپنی ذات میں گم اور مگن رہتا ہے۔ بچوں کے درمیان بیٹھ کر وہ علیحدگی پسندیدہ جو رویہ ہے وہ اختیار کرتا ہے اور اپنی کھلونوں اور ذات میں ہی وہ مہو رہتا ہے۔ خوشی کا اظہار وہ مسکرا کر کرتا ہے اور ناخوشگوار جذبات کا اظہار جسم کو کڑانے یا پھر رونے سے کرتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا سوال نمبر 3، 143 صفحے پر 143 پیج، یہاں سے یہ اس کا سٹارٹ ہے اور اس کا اختتام ہے 145، 145 صفحے پر جو ہے یہ لانگ کوشچن آپ کا مکمل ہوتا ہے، تیسرا۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف، درمیانی بچپن۔ پیج نمبر 149، 149 پر درمیانی بچپن کے بارے میں۔ یہ 6 سے 12 سال کی عمر کا دور ہوتا ہے، یعنی کہ 6 سال کی عمر سے لے کر 12 سال کی عمر کا یہ دور ہے، اور اس دور میں بچے باقاعدگی سے اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں بچے جو ہیں وہ باقاعدگی سے اسکول جاتے ہیں اور گھر کے ماحول سے باہر ہم عمر اور اساتذہ اور دیگر افراد سے ان کا واسطہ بھی پڑتا ہے۔ تو ان کا جو ہے وہ زیادہ تر واسطہ گھر کے ماحول سے باہر لوگوں سے بھی ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اپنے اساتذہ اکرام سے اور دیگر افراد جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق واسطہ ہوتا ہے۔ یہ آزادی اور ذمہ داری کا دور ہے جب مہم جوئی، تحیل اور جوشیلا پن جو ہے وہ بلند سطح پر ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے مختلف قسم کی مہم جوئی یعنی کہ کسی کوئی ٹارگٹ جو ہے ان کو قبول کرنا، تحیل مختلف قسم کے خیالات اور جوش جو ہے ان کے اوپر بلند سطح پر ہوتا ہے، یعنی کہ بڑے عروج پر ہوتا ہے۔ اب ان کی جسمانی اور عضلاتی نشو و نما کی طرف آتے ہیں۔ بچوں کے قد و قامت اور وزن میں اضافہ تو ضرور ہوتا ہے، مگر اس کی رفتار نسبتاً سست ہوتی ہے۔ اس عمر میں یعنی کہ 6 سے 12 سال کا جو دور ہوتا ہے، اس میں بچوں کے قد میں اور وزن میں اضافہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کی رفتار جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ عضلاتی اور حرکی اہلیت میں درستگی اور ربط پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے جو عضو ہیں یا پھر ان کے حرکت کرنے کی جتنی بھی اہلیت ہوتی ہے یہ تقریباً درست ہوتی ہے۔ جنس کے اعتبار سے لڑکے اور لڑکیوں کی نشو و نما یکساں طرز پر ہوتی ہے، لیکن لڑکیاں 12 سال کی عمر میں قد کے لحاظ سے لڑکوں سے ذرا بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ اس عمر میں جو ہے وہ لڑکیاں جو ہے وہ لڑکوں سے بڑی دکھائی دیتی ہیں، زیادہ تر اپنے قد کے لحاظ سے۔ بچوں میں کچھ جسمانی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں، لڑکیوں کی آواز میں نرمی اور لڑکوں کی آواز میں بھاری پن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ 9 سال سے 12 سال کی عمر کے لڑکے چست و توانا ہوتے ہیں، مطلب سائیکل چلانا، سر پٹ دوڑنا، مار دھاڑ کرنا، باکسنگ کرنا اور اپنی طاقت آزمانا۔
بھاری بوجھ اٹھانا، کرکٹ یا فٹ بال کھیلنا اور موسیقی پر تھڑکنا ان کے پسندیدہ مشغل ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ گیمز ہوتی ہیں جو وہ کھیلنا پسند کرتی ہیں، یہ ان کے مشغلے ہوتے ہیں، جبکہ لڑکیاں رسی کودنا اور کھیلوں میں حصہ لیتی ہیں اور موسیقی سے لطف اندوز ہونا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ اس دور میں آنکھوں اور ہاتھوں کی کارکردگی میں مطابقت اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اور اس دور کی نمایاں خصوصیت اعضاء کی پختگی، یعنی کہ اعضاء جو ہیں ان میں میچورٹی آنی شروع ہو جاتی ہے، حرکی مہارت اور روانی اور طاقت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ جتنی بھی حرکات ہیں ان میں وہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں۔ آیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ سست ہے یا پھر چست ہے، اور ان کی جو طاقت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ذہنی نشوونما کی طرف۔ یہ ذہنی نشوونما کے عروج کا دور ہے، یعنی کہ ذہن کی جتنی بھی نشوونما ہے وہ اسی دور میں جو ہے وہ عروج پر پہنچتی ہے۔ ان سالوں میں دماغ بڑی تیزی سے کام کرتا ہے، بچہ ماحول، اشیاء سے متعلق تجسس اور معلومات حاصل کرنے کا شوقین ہوتا ہے۔ تو بچہ جو ہے وہ ماحول اور اشیاء سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں اسے تجسس ہوتا ہے، اور وہ معلومات بھی حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوقین ہوتا ہے، طرح طرح کے سوالات کرتا ہے۔ ذہین بچے نسبتاً زیادہ سوالات کرتے ہیں، تو جتنے بھی بچے ذہین ہوتے ہیں وہ تقریباً زیادہ جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں۔ بچوں کو تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں اور سیاحت پر لے جانا اور اس دور میں زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو بچوں کو تفریحی اور تعلیمی سرگرمیوں میں جو ہے زیادہ تر حصہ دلوانا اور پھر انہیں سیاحت پر یعنی کہ سیر و تفریح کے لیے باہر لے جانا، تو یہ جو ہے اس دور میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ 6 سے 12 سال کی عمر میں بچے یہ خوبی بتدریج پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی معلومات و ذہانت کو اپنے مسائل کے حل اور ماحول سے مطابقت کے لیے استعمال کر سکے۔ تو 6 سے 12 سال کی عمر کے جتنے بھی بچے ان کے اندر یہ خوبی موجود ہوتی ہے کہ وہ سیاحت کے ذریعے سے یا پھر اپنے ارد گرد سے معلومات حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے ذہن کے مطابق ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے ماحول سے بھی مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا انحصار ان کی ذہانت، ان کے ماحول کے تجربات، جغرافیائی حالات، معاشی حیثیت اور جنس پر ہوتا ہے۔ اس کا انحصار اس کی ذہانت، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب کچھ اس کی ذہانت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کا ماحول کیسا ہے، اس ماحول میں وہ کس طرح کے تجربات سیکھتا ہے، اس کی جغرافیائی حالت کیسی ہے اور معاشی حیثیت، اور خاص طور پر جو ہے وہ اس کی جنس کیا ہے، یعنی کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے رویوں میں بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ خاص طور پر اسکول کے مسائل، مثلاً وقت پر پہنچنا، ہوم ورک کرنا، امتحان کی تیاری اور مختلف نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں دلچسپی لینا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں معاشرتی اور جذباتی نشوونما کی طرف۔ اس دور میں خاندان اور اسکول کے مسائل، معاشرتی مطابقت اور جنس سے متعلق تجربات جو ہیں وہ عام مشاہدے میں آتے ہیں۔ اس دور میں جو ہے وہ خاندان اور اسکول کے مسائل جو ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ معاشرتی مطابقت، معاشرے کے ساتھ جو ہے مطابقت پیدا کرنا، اس کے ساتھ رویہ جو ہے وہ کس طرح کا روا رکھا جاتا ہے اور کیسے آپ معاشرے کے لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، اور جنس سے متعلق یعنی کہ جنس کیا ہے، جو بھی اگر لڑکا یا لڑکی ہے تو آیا کیا وہ اپنے ماحول کے مطابق جو ہے وہ معاشرے میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ جتنے بھی تجربات ہوتے ہیں وہ ان سب پر جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ جذباتی کشمکش، غصے کا جسمانی تشدد سے مظاہرہ۔ جذباتی کشمکش یعنی کہ ان کے جو جذبات ہیں وہ کس طرح کے ہیں، پھر وہ اپنے غصے کا اظہار آیا جسمانی تشدد سے کرتے ہیں، یعنی کہ خود کو جو ہے وہ اذیت دے کر کرتے ہیں۔ خوشگوار جذبات کا اونچے کہکے لگا کر اظہار کرنا، اگر ان کے جذبات جو ہیں وہ اچھے ہیں تو وہ اس کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں، اور اس دور کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تقریباً 6 سے 12 سال کی عمر کے بچوں میں ہوتی ہیں، اور وہ ان کا اظہار اسی طرح کرتے ہیں۔ اس عمر میں تصور ذات یعنی کہ سیلف کانسیپٹ کی بھی آگاہی ہوتی ہے۔ والدین کی پرورش و تربیت، ہم عمر سے تعلقات اور اساتذہ کے کردار کی بنا پر بچے ماحول میں بہتر مطابقت کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ اس دور میں بچے گروہوں میں کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ مختلف قسم کے گروہ جو ہیں وہ ان میں کام کرتے ہیں اور انہیں اس سے دلچسپیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان میں گھر، اسکول اور سے وفاداری کا جذبہ جو ہے وہ شدید ہوتا ہے، اور وہ ان کے خلاف کوئی بھی حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر اس میں جتنے بھی گروہ میں کام کرنے والے جو ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں، ان میں جو ہے زیادہ تر گھر، اسکول اور دوستوں سے وفاداری کا جذبہ، یعنی کہ اپنے دوستوں سے وفادار ہوتے ہیں، اور اس چیز کا جذبہ بھی ان کے اندر شدید ہوتا ہے، اور وہ ان کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی جملہ برداشت نہیں کرتے، ان کی عزت و احترام کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے واقف بھی ہوتے ہیں۔ ان کی بولنے اور سوچ و فکر کی صلاحیت میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے وہ آپ کا صفحہ نمبر 149 149 پر درمیانی بچپن جو ہے، تو یہاں سے اس کا سٹارٹ ہے اور 150 پر جو ہے وہ اس کا اختتام ہوگا۔ اب آتے ہیں نوبلوغت کے دور کی طرف۔ سوال نمبر 5، نوبلوغت میں نشوونما
नशोनुमा का ये दौर तकरीबन 13 साल से 18 साल की उम्र तक जारी रहता है। तो नशोनुमा का ये जो दौर है ये 13 से 18 साल की उम्र तक जो है इनकी ये ग्रोथ होती रहती है, परवरिश होती रहती है, इनकी नशोनुमा होती रहती है। और इस दौर की नुमायाँ खसूसियात जिस्मानी और जिनसी पुख्तगी और वो अज़ुयाती तब्दीलियाँ हैं, यानी कि इनकी जो इस दौर की जो नुमायाँ खसूसियात हैं इसमें इनकी जिस्म की या फिर इनकी जिनसी पुख्तगी जो है वो, और फिर उसके अलावा और जो तब्दीलियाँ हैं, इनके अज़ू की जो तब्दीलियाँ हैं वो बाकायदा जो है वो नुमायाँ होती रहती हैं, जो लड़के और लड़कियों की ज़ात की शनाख्त और इनकी जिनसी किरदार के लिए बहुत अहम होती हैं, जो लड़के और लड़कियों की ज़ात की शनाख्त भी करती हैं और उनके जिन्स की किरदार के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। जिस्मानी और इज़लाती नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा के अतबार से ये दौर शख्सी तब्दीलियों का दौर है, यानी कि जिस्म की नशोनुमा अगर आप देखें तो इस दौर में जो है वो एक पूरे शख्स में जो है वो बहुत तब्दीलियाँ आ जाती हैं और ये एक मुकम्मल जो है वो एक ज़ात बन जाती है। लड़कियाँ अमूमन 13 साल और लड़के जो हैं वो 15 साल में पुख्ता यानी कि मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। लड़के आमतौर पर नशोनुमा में लड़कियों से 2 साल पीछे रह जाते हैं, तो लड़के कहते हैं तकरीबन आमतौर पर लड़कियों की निस्बत जो है वो 2 साल पीछे होते हैं, यानी कि लड़कियां जो हैं वो उनसे 2 साल बड़ी लगती हैं। नौ बलूगत में इज़लाती नशोनुमा नुमायाँ होती है। तो नौ बलूगत का जो दौर होता है इसमें आपके जितने भी अज़ू हैं कि जिस्म के जितने भी अज़ू हैं उनकी नशोनुमा नुमायाँ होना शुरू होती है। लड़कियों की निस्बत लड़कों के इज़लात जो हैं वो ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होते हैं। लड़कियों में 12 से 15 साल जबकि लड़कों में 15 से 16 साल की उम्र के दौरान जो है वो इज़लाती बाफ्तें, उनके अज़ू की जो बाफ्तें हैं जिनमें दिल, गुर्दे, जिगर वगैरह सब चीज़ें हैं, इनकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। नौ बलूग की जिस्मानी नशोनुमा का इन्हिसार विरासत, ज़हानत, निसा और जिस्म की मजमूई सेहत पर होता है। दुबली पतली जिसामत के बच्चों की निस्बत बड़ी जिसामत वाले और मोटे बच्चे जो हैं वो जल्द बालिग हो जाते हैं, यानी कि जल्दी जो है वो बड़े हो जाते हैं। अब नौ बलूगत के दौर की जो ज़हनी नशोनुमा है उनकी तरफ आते हैं। नौ बलूगत के दौर में बच्चों के ख़ास रुझानात और रवैये जो हैं वो पैदा होते हैं। तो इस दौर में बच्चों में ख़ास किस्म के रुझानात यानी कि ख़ास चीज़ों से जो है वो इनके शौक़ और इनके जो रवैये हैं वो पैदा होते हैं और इनकी ज़हनी नशोनुमा पुख्तगी के मराहल में होती है। ज़हनी सरगर्मियों में तेज़ी पाई जाती है, यानी कि ज़हन की जितनी भी सरगर्मियाँ, जितनी भी एक्टिविटीज़ ज़हनी तौर पर इनमें आती हैं अब उसमें वो उनके शौक़ पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे जो हैं वो साइंस के मामले में कुछ तजुर्बात करना चाहते हैं और कुछ आर्ट के मामले में, तो जो कुछ भी वो करना चाहें इन चीज़ों में उनके अंदर जो है वो तेज़ी पैदा होती है। तजुर्बात और मालूमात का ज़हीरा जो है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अपने माहौल और इर्द गिर्द के मसाइल से बच्चा बखूबी आशना होता है, तो जो भी माहौल इसका इर्द गिर्द होता है या इसके इर्द गिर्द के जितने भी मसले होते हैं इन चीज़ों को ये बखूबी जान सकता है और इनको बखूबी हल भी कर सकता है। माशरती और जज्बाती नशोनुमा, इस दौर में मज़हब, समाजी इक़दार, क़वानीन और नज़्म व ज़ब्त के जितने भी असूल हैं इन सब से जो है इन्हें मुकम्मल आगाही हासिल होती है, वो आगाह हो जाता है। तो इस दौर में जो है वो मज़हब को, समाजी इक़्तिदार को यानी कि माशरे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें वो अपना वक्त को कैसे गुजारेगा, इन सब चीज़ों को, क़वानीन को और नज़्म व ज़ब्त के जितने भी असूल हैं इन सब चीज़ों से उसे मुकम्मल आगाही होती है। बच्चा वालिदैन और उस्ताज़ा की इज़्ज़त व तकरीम करता है, तो अपने वालिदैन और उस्ताज़ा जो हैं वो उनकी इज़्ज़त करता है। समाजी और माशरती तरक्की उमूर में भरपूर शिरकत करता है, तो समाजी और माशरे की जितनी भी कामों में जो तरक्की है या फिर वो काम है उनमें वो भरपूर तरीके से शिरकत करता है और माशरे का मुफीद रुख भी जो है वो बन सकता है, यानी कि माशरे का एक मुफीद शहरी बनता है। नौ बलूग का हल्का अहबाब बहुत वसी होता है, यानी कि इनके दोस्तों का जितना भी हल्का होता है ये बड़ा वसी होता है। वो रिश्तेदारों, हम असरों, हमसायों और दीगर अफराद से भी जो है दोस्ती का हाँ होता है। नौ बलूग अक्सर गुस्से, सरकशी और बगावत और तकरार का मुजाहरा भी करते हैं, यानी कि अपने घर वालों से, माँ बाप से या फिर अपने दोस्तों से ये अपने गुस्से का इजहार करते हैं और बगावत या फिर बहस का मुजाहरा भी, ये दूसरों के साथ तकरार यानी कि बहस का मुजाहरा भी करते हैं। लेकिन ये कैफियत इनकी वक्ती होती है, जल्द ही वो इस कश्मकश पर जो है वो काबू पा लेते हैं। अगर वो गुस्से या नफरत का इजहार करते हैं तो ये सिर्फ वक्ती होता है, वो जल्द इस पर काबू भी पा सकते हैं। इस कश्मकश की वजूहात जिस्मानी तब्दीलियाँ, माशरती किरदार में तब्दीली, स्कूल कॉलेज की कारकर्दगी, ज़हनी दबाव या जेब खर्च के मसाइल होते हैं। तो कहते हैं कि अगर इस उम्र का नौ बलूग दौर का जो बच्चा है अगर वो गुस्से या फिर बगावत का इजहार करता है या फिर बहस करता है तो ये सारी कैफियत इसकी वक्ती तो होती है, लेकिन इसके पीछे जो इसकी वजूहात होती हैं या तो वो उसकी जब जिस्मानी तब्दीलियाँ होती हैं या फिर माशरती किरदार में, यानी कि जिस माशरे में वो रह रहा होता है उसमें जो है वो जितनी भी तब्दीलियाँ हैं उस बिना पर स्कूल और कॉलेज की उसकी कारकर्दगी कैसी है, आया वो अच्छे तरीके से वहाँ पर काम कर रहा है या फिर ज़हनी दबाव या फिर जेब खर्च। तो ये चंद एक मसाइल होते हैं जिस बिना पर जो है वो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता है। तो सवाल नंबर 5 जो है ये भी आपका मुकम्मल हो चुका है।
नोबलुगत का दौर। तो क्लास आपको जो है वो बाब नंबर 6 जो है ये मुकम्मल करवाया जा चुका है, नशोनुमाई खसूसियात। तो उम्मीद है कि आप इसके जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।